हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट लिए हुए हाजिर हूँ। खुदावन का शुक्र हो, खुदावन के नाम की तारीफ हो। हर सुबह सवेरे खुदावन का हम मिलकर शुक्र अदा करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी सताइश करते हैं और बहुत खुशी हासिल होती है, बड़ा इत्मीनान मिलता है, तमाम दिन बड़ा अच्छा गुजरता है। अजीजों, मैं चाहूंगा कि आप इस खुशी को दूसरों के साथ बांटें, दूसरों को बताएं इस प्रोग्राम के बारे में, ताकि वो भी इस प्रोग्राम को देख सकें और बरकत पा सकें। मैं उन तमाम बहन भाइयों को खुश आमदीद कहना चाहता हूं जो कि सोशल मीडिया पर हमारे साथ मौजूद होते हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com और जादू बॉक्स पर ये मौजूद है 24/7, आप इस चैनल को देख पाते हैं। अमेजोन फायर स्टिक है और उसके अलावा एप्पल टीवी है। आपके जो मोबाइल हैं, चाहे एंड्रॉयड है या आपके पास एप्पल है, उस पर फ्री ऐप जो है वो मौजूद है। आप इस प्रोग्राम को बाकी भी प्रोग्राम जो है उनको आप 24/7 जो है उनको देख सकते हैं। तो अजीजों, आइए आज के प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते हैं। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं कि खुदा उन मेहरबान, कुदूस और पाक है। आइए खुदा उनके जिंदा खूबसूरत ला तब्दील पाक कलाम को देखते हैं। पुराने अहदनाम में से ईसाया नबी का सहीफा, उसका 64 बाब की 3री आयत से खुदा उनके पाक कलाम को मैं तिलावत करूंगा। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स 3। खुदा उनके खूबसूरत कलाम को सुनिए। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतजर ना थे तो उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर कांप गए, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वालों के लिए कुछ कर दिखाए। तो उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख, तू गजबनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे, क्या हम निजात पाएंगे? और हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानंद हमको उड़ा ले जाती है। और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला। तो भी आए खुदावन, तू हमारा बाप है, हम मट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी हैं। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। Once again, welcome to all my friends and viewers, those who are watching us through social media. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन के जिंदा पाक कलाम के लिए। आपने देखा होगा कि चंद दिनों से मैंने थोड़ा सा पैटर्न जो है उसको चेंज किया है। हम जैसे कि हर रोज सुबह मज़ामीर में से पढ़ते थे, ज़बूर पढ़ते थे, अब मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया है और एक ओपनिंग डिवोशन का जो सिलसिला मैंने शुरू किया है, यकीनन आप इसको पसंद करेंगे। ये बड़ा जरूरी है। रिफ्लेक्शन, ज्ञान ध्यान करना, मेडिटेट करना, जैसे जो होता है ना, ऑक्स जो होती हैं या बैल जो होते हैं वो च्यू करते हैं ना, खाने को जब चबाते हैं और उसको च्यू करते हैं, तो मेडिटेट करना ऐसे ही है। उस पर ज्ञान ध्यान करना, जो आप पढ़ते हैं उस पर गौर फौज करना। तो जो आयात हमने पढ़ी हैं, अच्छी बात है कि आप उन पर सोचें, उन पर गौर करें कि इसमें मेरे लिए क्या मैसेज है। तो आज जो विर्द हमने तिलावत किया है, इसमें हम देखते हैं कि खुदा को एक कुम्हार के तौर पर हम देखते हैं। इस बात से बड़ी खूबसूरत यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं कि जब स्कूल में था तो हम
اپنے اسکول سے گھر جب جایا کرتے تھے تو میں نے دیکھنا کہ جو کمہار ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ویل پہ جو مٹی کے ساتھ وہ کھیلتا اور اس مٹی سے وہ برتن جو ہے بنایا کرتا تھا. اور چھوٹے چھوٹے جو کھلونے ہوتے تھے, اگر آپ کو یاد ہو, جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے کھلونے جن کو ہم عام طور پر کہتے ہیں پنجاب میں ککڑو کوڑے ہیں تو وہ بنایا کر. دیکھو اس دور کی جو گیمز ہوتی تھی, بچے بےچارے خوش ہو جاتے تھے, ٹک 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 وہ جو رسی باندھ کے وہ چلایا کرتے تھے. یاد آیا کچھ؟ تو اس کو پتہ نہیں, وہ ہم تو پنجابی میں ڈڈو کہا کرتے تو وہ چلایا کرتے تھے, اور وہ ایک گز ہوتا تھا, اس کو بجانا, وہ جناب اس میں سے آواز نکلتی تھی. دیکھیے وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی تھیں, وہ عورتوں نے سر پہ وہ رکھے انہیں ٹوکرے کے اندر وہ کھلونے لے کر آتے تھے مٹی سے بنا کے, تو ان کو ہم لے کے بڑے خوش ہو جایا کرتے تھے. تو آج کل بڑی بڑی ایکسپینسو گیم جناب, چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ موبائل مانگ رہے ہیں جی, اور ان پہ گیم جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہیں. تو وقت جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. خیر یہ تو بچپن کی خوبصورت یادیں ہیں کہ ہم ان مٹی کے کھلونوں سے خوش ہو جایا کرتے تھے, لیکن ان میں بڑی خوشی ہوتی تھی, ایک مہک ہوتی تھی ان کھلونوں میں. اور اگر وہ ٹوٹ جاتے تو بڑا دکھ بھی ہوتا تھا. مٹی کا جو میرا جو گھوڑا ٹوٹ گیا, وہ میرا جو کھلونا تھا وہ ٹوٹ گیا. تو کمہار کو جب ہم دیکھتے تھے تو وہ جب بڑی محنت کے ساتھ اس کو بناتا, اور کئی دفعہ کیا ہوتا تھا کہ وہ جو چیز بناتا اسے پسند نہیں آتی, پھر وہ توڑتا تھا, پھر وہ ویل کے اس کی انگلیاں جو تھی بڑے شائی کے ساتھ وہ اس پہ چلاتا تھا, اور اپنے انگوٹھوں کے ساتھ ان کو. اور کئی دفعہ ہم نے اسکول کے بعد, حالانکہ بھوک لگی ہوتی تھی, دیر ہو رہی تھی, لیکن اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی, یار یہ کیسے بنا رہے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہوتی تھی کہ سوچتے تھے کہ یار یہ جو برتن بنا رہا ہے یہ ٹوٹتا کیوں نہیں ہے, مٹی ہے. اور جو اس کا ایک پروسیس ہوتا تھا, آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد مٹی کو سینچنے کے بعد پہلے اس کو مٹی کو گوندا جاتا ہے, پھر اس کو برتن بنایا جاتا ہے اس ویل کے اوپر, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو سکھاتا ہے, سکھانے کے بعد اس کو رکھا جاتا ہے آگ کے اندر, اس کو تپایا جاتا ہے, اور وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے برتن. تو آپ دیکھیں کہ یہ پورا پروسیس ہے. اسی طرح عزیزو, ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں, وہ کمہار ہے, ہم اس کے ہاتھ میں اس کی دستکاری ہے, اس کا برتن ہے جو اس نے ہمیں بنایا ہے. تو جو برتن ہے, جو مٹی ہے, وہ کمہار سے یہ نہیں کہہ سکے تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا ہے. یہ اس کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے. ایک ہی مٹی سے توندے سے وہ جو ہے وہ عزت کا برتن بناتا ہے اسے مٹی سے, اور ایک سے وہ جو ہے بیسی کا برتن بناتا ہے. تو گاڈ نوز کہ وہ کیسے جو ہے نا اس کو اس نے بنانا ہے. لیکن وہ جو میں ایک بات آپ کہہ رہا ہوں کہ خدا جو ہے وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس نے آدم کو بنایا, اور اس کو اپنی شبیہ, اپنی صورت پر اس کو بنایا, مٹی لی اور اس مٹی سے آدم کو اس نے بنایا. تو خداون کے ہاتھ میں ہم اس برتن کی مانند ہیں, اس کھلونے کی مانند ہیں. خداون جو ہے انہیں بناتا ہے, اور پھر آپ دیکھیں کہ جو پروسیس ہے وہ بڑا ہی تکلیف دہ ہے, دھوپ میں رکھنا, آگ میں رکھنا. سو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دس پروسیس. ہم اس کمہار کے لیے, اس کی خوبصورت انگلیوں کے لیے جس سے اس نے ہمیں ترتیب دیا ہے, ہمیں خداون کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو خداون کا شکر کرتے ہیں کہ وہ بنانے والا ہے, یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ کیسے ہمیں اس نے بنایا, اور اس کا اس برتن سے کیا, ہم جسٹ اے ویسل, ہم ایک کنٹینر ہیں, اس نے ہمیں بنایا ہے, اس کنٹینر میں, اس برتن میں اس نے اپنا پاک روح رکھا ہے. خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو جیتی جان ہوا. Praise the Lord. He is a creator. بہت خوبصورت کریٹر ہے, بہت اچھا کمہار ہے. ہمیں خدا ان کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. ایک آخری بات جو میں اس میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, جو دیکھیں جب بائبل کو پڑھتے ہیں تو بڑی خوبصورت باتیں جو ملتی ہیں, میرے لیے بڑی برکت کی بات بھی ہوتی ہے, اور آپ کے لیے بھی. تو 5ویں آیت میں ہم نے دیکھا, یسایہ 64 باب کی 5 آیت, تو اس سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے, اور ان سے جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں. تو 2 things. پہلی بات, خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے, اور دوسری بات, جو تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتے ہیں. یہ ایک پروسیس ہے, کنٹینیوس پروسیس ہے. رکھتے تھے نہیں یا رکھیں گے یہ نہیں, بلکہ رکھتے ہیں all the time, everywhere.
ہمارے جو اسکول کا جو سینٹ پیٹرک اسکول جو راولپنڈی میں اس کا جو موٹو تھا، اسکول کے اوپر جو گیٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا، آلویز ایوری ویئر فیتھفل، ہر وقت ہر جگہ وفادار. تو یہ بات کا جو چھوٹے چھوٹے جو سلوگن ہوتے ہیں، جو موٹو ہوتے ہیں، یہ ہماری زندگی میں بہت ہی کارآمد ہوتے ہیں. تو جو خوشی سے صداقت کے کام کرتا ہے، سچائی کے کام کرتا ہے، اور جو خداون کی راہوں میں چلتے ہیں اور اسے یاد رکھتے ہیں، خداون ان سے ملتا ہے. خداون آپ سے ملنا چاہتا ہے. ہم اس کے ہاتھ کی کاریگری ہیں، وہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں سنبھالنا چاہتا ہے. آئیے خداون کا شکر ادا کریں، خداون سے دعا مانگیں. خداون تو کتنا خوبصورت کمہار ہے، ہم تیری کاریگری ہیں، تیری دستکاری ہے. خداون تو ہمیں سنبھالتا ہے. تیرا شکر ہو کیونکہ تیرے ہاتھوں نے ہمیں ترتیب دیا ہے. تیرا شکر ہو کہ تو نے ہمیں زندگی دی ہے. خداون ہم زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہم اس سارے پروسیس کے لیے جس میں خداون تو ہمیں بناتا، سنوارتا، اور اے پیر خداون ہمیں اس تپش میں سے نکالتا ہے. زندگی کی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں خداون، لیکن تو اس میں بھی ہمیں سنبھالتا ہے، اور کسی کو بھی اس کی قوت سے زیادہ نہیں آزماتا، بلکہ اس میں سے نکلنے کی راہ بھی پیدا کر دیتا ہے. اے پیر خداون تیرا شکر ہو رات کی حفاظت کے لیے، آج کے دن کے لیے. آج تمام دن ہے خداون تمہاری حفاظت نگہبانی کر، اور سارے پروگرام کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداون تو ہم سب کے ساتھ ہونا، یسوع کے قادر نام میں آمین. عزیزو، آپ کو یہ ڈیووشن کیسا لگا ضرور مجھے بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت کمیونیکیشن کا ایک جو سلسلہ موجود ہے، آپ میسج کر سکتے ہیں، ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، اور ضرور مجھے بتائیے تاکہ ہم اس کو اور زیادہ امپروو کریں. اور یہ مارننگ ڈیووشن جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو مجھے ضرور اپنی فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا. ایک ہلکا سا میسج جو ہے وہ آپ کر دیں کہ آپ کو جو مارننگ ڈیووشن ہے، میں مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 6 باب 25 آیت سے میں خدا کا پاک کلام آپ کے لیے تلاوت کروں گا. مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 6 باب اور اس کی 25 آیت سے. اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، اور نہ اپنی جان کی فکر کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ ہوا کے پرندوں کو دیکھو کہ نہ بوتے ہیں، نہ کاٹتے، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، تو بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے. کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، کس طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے نہ کاٹتے ہیں. تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کے مانند ملبس نہ تھا. بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل نور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو آئے قامت قادو تم کو کیوں نہ پہنائے گا. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. بس کل کے لیے فکر نہ کرو، کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کر لے گا. آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے. خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو. آمین. آئیے ہم خدا ان کی تعریف کرتے ہیں اور پاک کلام سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں.
Well done. ये थे जी लूटन चर्च में खुदा की हमदो सना कर थी जो क्वायर हेस्टन से, वहाँ पर हमने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं प्रेज एंड वर्शिप के लिए। तो आप अगर इस चर्च का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ज़रूर हमें ज्वाइन करें। एवरी सैटरडे हम 2 बजे लूटन में इबादत करते हैं। यूनाइटेड मसीह फेलोशिप, फेयरली हिल मेथोडिस्ट चर्च, नॉर्थ लिफ्ट वे लूटन। तो वहाँ पर हम मिलकर इबादत करते हैं 2 बजे, और फिर संडे को 10:30 बजे इंग्लिश में और 2 बजे उर्दू हिंदी में हम इबादत करते हैं। हेस्टन में 309 विकेट फार्म रोड, हेस्टन TW50GR ये एड्रेस है। तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दुआ मांगे। दुआ में क्या नहीं मिलता, मांगे तो क्या नहीं मिलता। बहुत खूबसूरत ये गीत अभी आपने सुना, जिसे जनाब मोहतरम डॉक्टर यूसुफ नैयर साहब जो आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको तहरीर किया, और बड़े खूबसूरत इशार हैं और बहुत सारे लोगों ने इसको गाया। वाकई ये एक एश्योरेंस है, एक यकीन दहानी है कि दुआ में सब कुछ जो है वो हमें मिल जाता है। आइए खुदावंद के हुज़ूर झुकें और दुआ मांगें, और खुदावंद का शुक्र करें कि वो हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता और जवाब देता है। हम खुदावंद के हुज़ूर अपने आप को पेश करें और खुदावंद का शुक्र करें कि वो मुसीबत में मुस्तैद मददगार है। खुदावंद बुजुर्ग पाक खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तुम्हारी इल्तिजाओं को, फरियादों को सुनता, कबूल करता है। प्यारे खुदावंद, अभी जब हम तेरे पाक कलाम पर गौर करने को हैं, तेरे पाक रूह की मामूली चाहते हैं। खुदावंद, तो अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, हमारे ध्यानों को, ख्यालों को तू अपनी तरफ माइल कर, बड़ी बरकत दे, यीशु के जलाली नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो है वो हमारी जो इल्तिजाएं हैं, फरियादें हैं, उनको सुनता है, कबूल करता है। दुआ में हम जब खुदावंद के हुजूर आते हैं और खुदावंद से दरख्वास्त करते हैं, खुदावंद से मिन्नत करते हैं, खुदावंद से बातें करते हैं, ये जो विर्द आपके सामने तलावत किया गया, मुकद्दस मत्ती का इंजीली बयान, ये सरमन ऑन द माउंट जो पहाड़ी वाज है खुदावंद का, ये उसका हिस्सा है। और इस पहाड़ी वाज के आखिर में हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान की जो एक बहुत बड़ी मुश्किल है, जब खुदावंद यीशु मसीह दुआ के बारे में सिखा रहे थे, खैरात के बारे में, रोजे के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में, जो हमारे आपसी ताल्लुकात हैं, जो हमारा सोशल रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ, उसके बारे में जब खुदावंद सिखा रहे थे, तो इस हिस्से में, छठे बाब के इस आखिरी हिस्से में, खुदावंद ने जो इंसान की एक बहुत बड़ी मुश्किल है उसको जानते, खुदावंद जो है हमारे दिलों ख्यालों को जानते हैं, और इंसान की जो एक हालत है, कंडीशन है, उससे खुदावंद बखूबी वाकिफ है। फिक्र करना,
انزائٹی، پریشانی. آج آپ کسی بھی شخص کو، آپ جو آپ کے کلوز ہو، اس کو آپ پوچھیں، اس سے بات کریں، تو کوئی نہ کوئی کسی کو ضرور فکر جو ہے وہ لاحق ہے. We are living in a society where all the people, they are in anxiety. It's a very common problem. جو لکھ پتی ہیں ان کو بھی فکر ہے، وہ جو ککھ پتی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بھی فکر مند ہے. تو بنیادی طور پر انسان جو ہے وہ 3 چیزوں کے لیے جو ہے وہ فکر مند ہے. کیا پہنیں گے، کیا پیئیں گے، کیا کھائیں گے. خداوند نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے کہ تم ان چیزوں کی فکر نہ کرنا، کیونکہ وہ جو ہمارا کمہار ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ان تمام باتوں سے واقف ہے. ہم نے پچھلے دنوں فلپیوں کے خط کا مطالعہ کیا. فلپی کی جو کلیسیا ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں جو 2 طرح کے لوگ جو پائے جا رہے تھے. ایک وہ جو کہ ایماندار تھے، ایک وہ جو کہ پیگن سوسائٹی سے تھے، جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے تھے. تو پالوس رسول ان کو یہ سکھاتے ہیں. فلپیوں 4 باب اس کی 6 اور 7 آیت کو ہم دیکھتے ہیں. خدا کا بندہ کہتا ہے کسی چیز کی فکر نہ کرو. ڈونٹ وری بٹ پرے. اب یہ کہنا بڑا آسان ہے. اگر کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ اپنی وریز جو ہیں وہ شیئر کرے اور آپ اس کو سمپلی اچھا جی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، کہنا بڑا آسان ہے. لیکن خداوند کا بندہ پالوس رسول جو بہت زیادہ جس کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جو قید میں رہا، اس سے بہت زیادہ مشکلات جو ہیں ان کو برداشت کیا، جیل میں رہا، ستایا گیا، اس کو کوڑے مارے گئے، پیٹا گیا اس کو. تو جب وہ یہ بات کہتا ہے کہ کسی چیز کی فکر نہ کرو، دعا کرو، تو یہ اس کا ایک اپنا شخصی تجربہ ہے جو وہ بانٹتا ہے. ہم اس بات کو دیکھتے ہیں 6 آیت میں پالوس جو کہتے ہیں do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to God. میں نے انٹینشنلی اس کو انگلش میں اس لیے پڑھا کیونکہ جو لفظ anxious جو استعمال کیا گیا ہے بہت خوبصورت لفظ ہے. It's more than worry, anxiousness. اسی اردو میں اگر میں اس کو اور زیادہ خوبصورت جو لفظ مجھے خدا نے دیا، اشتیاق، کسی چیز کا شوق ہونا، ایکسائٹمنٹ جس کو کہا جا سکتا ہے، ایگرنس، بہت زیادہ خوبصورت لفظ ہے. تو پالوس سے کہتے ہیں کہ ڈونٹ بی اینکشس اباؤٹ اینی تھنگ، کسی چیز کے لیے فکر مند نہ ہو. کسی بھی سچویشن میں، بٹ ان ایوری سچویشن، ہر طرح کے حالات میں، ہر طرح کی مشکل میں آپ خداوند سے دعا کریں، خداوند سے درخواست کریں، خداوند کے پاس آئیں. پالوس کے یہ الفاظ جو ہیں، these words are very encouraging word، اور ہم سب کو انکریجمنٹ کی ضرورت ہے. انفارچونیٹلی ہمارا جو رویہ ہے زندگی میں، لائف از ناٹ وداؤٹ انسرٹنٹیز. اس میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ حادثات نہیں ہوتے. آل دا ٹائم وی آر ہیونگ ان اے سچویشن جہاں پر ہم توقع نہیں کر رہے ہوتے، لیکن حالات جو ہیں وہ ہمارے لیے ناسازگار ہو جاتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں چرچ میں بھی اس بات کو سکھایا کہ مسیحی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی. There's a long list in the book of Hebrew chapter 11 جو ایمان کے سورما جن کو کہا گیا ہے، افتح، دانیل، اس کے ساتھی،
ابتدائی کلیسیا, they gone through all sort of the situation, problems, suffering, pain, لیکن ان سب حالتوں میں وہ خدا کے ساتھ وفادار رہے. Turn your anxiety into faith. ایمان میں اس کو کیسے ہم بدل سکتے ہیں؟ ایمان کیا ہے؟ تو بیان خط کا مسانو کہتا ہے اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے، وہ چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی. So in your anxiousness, in your anxiety, in your worries, in your eagerness, there should be a faith in you. بڑی خوبصورت بات ابھی ہم نے دیکھی خداوند کے پاک کلام میں سے، مقدس متی کا انجیلی بیان اس کا 6 باب 25 آیت. سوری، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پیئیں گے، نہ اپنے بدن کی کیا پہنیں گے. کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ This is a question. انسان بنیادی طور پر 3 چیزوں کا مرکب ہے، باڈی، سول اینڈ اسپرٹ. And the worldly people, they are always thinking about their physical need. اور پالوس رسول رومیو کے خط اس کے 8 باب میں کہتا ہے کہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، اور جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں. Let it go. Whatever is happening in our life, you have to face that. There's no escape. Whether it's a suffering, it's a problem in the relationship, in your business, with your health, you have to accept these realities. But in all sort of situations, there's a promise. ہم ایک چیز کو ہم فوکس کر لیتے ہیں. دیکھیے گلاسز ہے نا، تو اس میں 2 جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ حصے ہیں. اگر آپ ایک حصے کو دیکھیں گے تو آپ کو دوسرے کیسے نظر نہیں آئے گا. تصویر کے دونوں رخ جو ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. خدا نے چاہا کہ ہم اس پہ فوکس کریں. جب ہم ایک چیز کو فوکس کرتے ہیں نا، جب ہم صرف اپنی پرابلم کو فوکس کیے رکھیں گے، اٹس اے ریئل کاز آف اینزائٹی اینڈ ڈپریشن اینڈ دا لیک آف فیتھ. آپ کو صرف اپنی پرابلم کو فوکس نہیں کرنا ہے، یو نیڈ ٹو فوکس اپون گاڈ ایز ویل، جو کہ مشکلات کو جو ہے وہ دور کرنے پر قادر ہے. This is a cure for anxiety. اور وہ کیور کیا ہے؟ I do understand we are having such burden upon our heart. ہم اس برڈن کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں in the society. But put down your burden. ایک خاتون جو ہے وہ جا رہی تھی، سر پہ اس نے گٹھڑی رکھی ہوئی تھی، اور جو گاؤں میں آپ کو پتا کہ جو تانگے والے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں جگہ تھی اس تانگے میں، تو اس نے اس خاتون پر ترس کھا کے اس کو کہا کہ بہن جی آ جائیں، بیٹھ جائیں. اس نے کہا بھیا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں خالی ٹانگا لے کے جا رہا ہوں، تو میں گاؤں کی طرف ہی جا رہا ہوں، تو آ جائیں آپ بیٹھ جائیں. So he was compassionate. اس ٹانگا بان نے اس کو عورت کو بٹھا لیا، پیچھے بیٹھ گئی. تھوڑی دیر بعد اس ٹانگے والے نے غور کیا کہ وہ جو خاتون ہے اس نے اپنی گٹھڑی جو ہے وہ سر پہ رکھی ہوئی ہے. اس نے مڑ کر اس کو کہا کہ بہن جی آپ اس گٹھڑی کو اپنے سر پر سے اتار دیں، اس بوجھ کو اتار دیں، کیونکہ یہ جو گھوڑا جو ہے، ٹانگا جو ہے، یہ آپ کو بھی، آپ کے برڈن کو بھی کیری کر سکتا ہے. There's a capacity. We were like that. If we will continue like that, we are carrying a burden upon our heart. It will be difficult for us. خداوند نے ہم پر ترس کھایا. ہم جو اس بوجھ کو لے کر جا رہے تھے، اس نے کہا، بہت خوبصورت آیات ہے مقدس متی کا انجیلی بیان اس کے 11 باب اس کی 28 آیت، آئے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا.
میں تمہارا بوجھ اٹھاتا ہوں. یسوع نے ہمارے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. وہ بھاری صلیب جو مجھے اور آپ کو اٹھانی تھی، وہ محض ایک لکڑی کا ٹکڑا نہیں تھا. وہ میرے اور آپ کے گناہ تھے، بوجھ تھے، جن کو یسوع نے اٹھا لیا. بڑے بڑے انبیاء آئے، بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، لیکن کسی نے اس بوجھ کو اپنے کندھے پر نہیں لیا. یسوع نے ہمارے بوجھ اپنے کندھے پر اٹھا لیے. We don't need to carry the burden of all these worries upon our shoulder. آئیے اس بوجھ کو اتاریے. We can give that burden to Lord and he let him carry on. اس کو اجازت دیں، اس پر رلائی کریں. جب میں یسوع کے بارے میں سوچتا ہوں، he is carrying the burden of the whole world. پوری دنیا کے بوجھ جو ہے وہ اٹھائے ہوئے ہیں. ہم کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ بوجھ، یہ انزائٹی، یہ فکریں جو روز بروز ہمیں کھائے جا رہی ہیں. We are struggling. محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. There's no harm in that. We have to work hard. We need to struggle. But in the Bible, in the Gospel of John chapter 15, this wonderful, wonderful text about our relationship. And there's a claim. You are the branches, I'm the tree. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہوں. جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. پھر یہ کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے. بہت دفعہ ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے. ہم کہتے ہیں جی sometimes when we are struggling in our life، اور ہم اسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں، ہم پروگریس نہیں کرتے، ہم موو نہیں کر رہے ہوتے. ہم سمجھتے کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے. میرے ساتھ دیکھیے، ہماری جو زندگی کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے. یعقوب کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 14 آیت. یعقوب جو خدا ان کے بھائی تھے اور یہ پہلے بشپ تھے یروشلم کے. بڑی خوبصورت آیات ہیں، لیکن میں 14 آیت کو آپ کے لیے پڑھوں گا. ذرا سنو تو، تمہاری زندگی چیز ہی کیا ہے. بخارات کا سا حال ہے، ابھی نظر آئے ابھی غائب ہو گئے. That is our reality. انسان اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود، ساری قوت کے باوجود بے ثبات ہے. ہمیں خداوند کی قوت کی، گائیڈنس کی، مدد کی ضرورت ہے. میں نے جو شروع میں ڈیووشن دیا، again I want to go back to that illustration. کمہار مٹی چاہے جتنی مرضی خوبصورت ہو، جتنی مرضی اچھی ہو، جب تک وہ مٹی کمہار کے ہاتھ میں نہیں آ جاتی، وہ اس کی انگلیاں اس کو ڈیزائن نہیں کرتی، وہ مٹی ہے. مٹی جو ہے وہ ایک لوندا ہے، ٹکڑا ہے ایک مٹی کا. ہمیں اپنے آپ کو خداوند کے خوبصورت ہاتھوں میں دینے کی ضرورت ہے. And I've seen in my life so many people, those who were worthless, نکمے، بیکار، like me. خداوند نے ان کو بنایا، کو سنوارا،
And now you can see in the world, there's so many people in the world. खुदावन ने दुनिया के बेवजूदों को, बेवकूफों को, कमजोरों को, नकम्बों को, बड़ा सख्त लफ्ज है, कमीनों को चुन लिया ताकि अक्लमंदों को शर्मिंदा करे। जब आप खुदावन के हाथ में आ जाते हैं तो अजीजों, खुदावन आपको इस्तेमाल करता है। With your limited thoughts, with your limited ability, he is giving you ability. हमारी जो विजिबिलिटी है ना, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो देखने का अंदाज है चीजों को, वो हमारे अंदर मायूसी पैदा करता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम क्यों मायूस होते हैं, क्यों हम फिक्रमंद होते हैं? इसलिए कि हमारा जो चीजों का देखने का अंदाज जो है ना, वो बड़ा मुख्तलिफ है। हम चीजों को बड़े अजीब तौर से देखते हैं, ईमान से हम उनको कबूल नहीं करते। मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसके 7 आयत को। 2 Corinthians chapter 5 verse 7. 2 Corinthians chapter 5 verse 7. क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आंखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदावन के वतन में रहना ज्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो ख्वाजला वतन, उसको खुश करें। और उस कहता है कि ये जिंदगी जो है ये फानी है। अगर आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ें तो यहाँ पर वो इस बात के बारे में बताता है कि इंसान जो है वो फानी है, जरूर है कि हमारे खैमे का घर गिराया जाए। पौलुस रसूल इस बात को बड़े गहरे तौर पर जानता है। वो कहता है कभी हमें आईने में धुंधला सा नजर आता है, लेकिन फिर हम रूबरू देखेंगे। सो देयर आर चैलेंजेस इन आवर लाइफ। और सवाल ये पैदा होता है कि आप उनको किस एंगल से देखते हैं। हाउ यू आर ट्राइंग टू रेक्टिफाई ऑल दीज प्रॉब्लम्स। जब आप डिस्करेज हो जाते हैं, हौसला शिकन हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, हमें इन चैलेंजेस को कबूल करना है। We trust in the God who sees all over tomorrow perfectly. खुदा जो है उसको पता है कि वो कहता है कल की फिक्र ना करो। हम कल के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कल क्या होगा। खुदा ने कल की फिक्र ना करो, कल की फिक्र आप अपनी फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। That is another reason, it's another cause for worry, anxiety. बात तो खैर थोड़ी सी जोक है, लेकिन उसमें कुछ हकीकत भी है। हम जेल में थे, शालूम सेंटर में, वहां हमारे बड़े अजीज दोस्त आज दुनिया में नहीं है। सुबह ब्रेकफास्ट पे सब हम इकट्ठे थे, तो उनको कहा कि जी आप दुआ करें। तो उन्होंने दुआ की, और दुआ करने के बाद उनका खुदा तेरा शुक्र हो कि तूने नाश्ता दिया है, दोपहर की फिक्र कर। तो उन्होंने कहा यार ये तूने क्या बात की। कहता है यार देखो मैंने कल के लिए नहीं कहा, मैंने दोपहर के लिए कहा है। तो ने कहा खुदा के कलाम में लिखा कल की फिक्र ना करो, दोपहर की नहीं कहा। तो बात यह है कि हमें जो है आज के लिए आज का दुख काफी है, कल की फिक्र ना करें। खुदावन को मालूम है जब आप उसके साथ चलते हैं, वो गीत है ना खूबसूरत, मैं यीशु के नूर में सच चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा। So we don't need to worry about anything, about tomorrow especially. हम इसीलिए परेशान हो जाते हैं, सोचते रहते हैं कल क्या होगा, अगले हफ्ते क्या होगा, वो मैंने मॉर्गेज देनी थी, मैंने बिल देने थे, मैंने ये करना था, मैंने वो करना था, और फिर हम उनको हैंडल भी नहीं कर पाते। हम सिर्फ सोचते रहते हैं, या तो ना कि हमारे अंदर ये कैपेसिटी हो कि हम वो जो आने वाले जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं, उनको हम आसानी के साथ हम हल कर सकें। क्या करने की जरूरत है आपको जब आप परेशान होते हैं? ये सवाल मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं। क्या आप उनको अपने अंदर लिए फिरते हैं, अपने वरीज को?
کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ سوچیں. میں آپ کو چند سیکنڈ جو ہے وہ دے رہا ہوں. when you are worried, when you are living in anxiety, when you are having the situation which is very very difficult, آپ سوچتے ہیں کہ نہیں بس نا امید ہیں ہم اس میں شاید چلے جائیں گے اسی مشکل میں. آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ میں کوئی تعویذ نہیں دے رہا آپ کو, نہ ہی کوئی میں ایسا کوئی فارمولا بتانے لگا ہوں آپ کو کہ لیں جی آپ یہ کریں گے, اتنی دفعہ آپ اس آیت کو پڑھیں تو یہ ہو جائے گا, ہے نا, اتنا ورد کریں گے آپ کو, اس آیت کو اتنی دفعہ پڑھیں یہ ہو جائے گا. یا وہ جو کرتے ہیں نا وہ ہندوؤں میں جو ہوتا ہے کہ اچھا جی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں پانی میں, اپنے بالوں کو جو ہے وہ باندھ لیں درخت کے ساتھ الٹے لٹک جائیں تو اتنے دن آپ لٹکے رہیں تو آپ کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یا یہ میں آپ کو تعویذ دے رہا ہوں جو یہ آپ اپنی بازو پہ باندھ دینا جی, یا اس کو گلے میں ڈال لینا تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نہیں, I'm not giving you these kind of things. It's a simple formula. اور وہ فارمولا کیا ہے؟ دعا. ابھی ہم نے یہ گیت جو ہے پورا, سوری میں اس کو نہیں چلا پایا. دعا میں کیا نہیں ملتا, مانگے تو کیا نہیں ملتا. خدا نے ہم سے بہت خوبصورت وعدے کیے ہیں, ہمیں ان وعدوں پر یقین کرنے کی ضرورت ہے. اب مجھے بتائیں کہ یہ کون سا کوئی ایکسپینسو فارمولا ہے؟ اٹ کاسٹ یو نتھنگ. دعا خدا سے باتیں کرنا, کمیونیکیٹ ود گاڈ. ہم اپنے عزیز رشتہ داروں کو, دوستوں کو اپنے جو مسائل ہیں بتاتے رہتے ہیں. جی میرا یہ نقصان ہو گیا جی, مجھے یہ کاروبار میں یہ ہو گیا جی, میرا وہ ہو گیا جی. ہاؤ مینی ٹائم وی آر اسپیکنگ ٹو گاڈ. جو مشکل کشا ہے جس سے مسائل حل کرنے اس کے پاس ہم جاتے نہیں ہیں, ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. جو اس بات کو حل کر سکتا ہے, اس مشکل کو, ہمیں اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اپنے ٹوٹکے, اپنے طریقہ کار جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی پرابلم ہوئی, سویلنگ تھی میری لیگ پہ, بڑے بڑے نہ وہ مہربان کہ جی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں, اس کو پانی میں ڈال لیں, نمک ڈال لیں, وہ ڈال لیں. میں نے ٹانگ کو روز تو نہیں کرنا یار, اس پہ یہ باندھ دیں, اس پہ وہ باندھ دیں, ہلدی لگائیں, مرچیں لگائیں اس پہ. تو آئی نو ہم ایسے مشورے دیتے ہیں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے اس کے پاس جاتے ہیں, اس کا پتہ کرنے جاتے ہیں, تو بجائے اس کو حوصلہ دینے کہ اس لیے دعا کرنے کی, آپ کا تو رنگ ہی پیلا ہو گیا. میری پھپھو بھی اسی بیڈ پہ تھی, وہ بھی 7ویں وارڈ میں تھا, اس کو ایسے ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ بندہ پہلے بیچارہ وہ لڑکا ہوتا اور اس پہ باتیں ایسی کر کر کے اس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس کا ہاتھ پکڑے, اس کے لیے دعا کریں, خداوند آپ کی مدد کرے گا, خداوند آپ کو اس مشکل سے نکالے گا. سو آئی وینٹ ٹو دی ڈاکٹر. میں ڈاکٹر کے پاس گیا بیکاز اس کا یہ فیلڈ ہے, اس کا یہ پروفیشن, اس کا یہ پیشہ ہے. اس نے ٹریٹ کیا, ناؤ بائی دی گریس آف گاڈ آئی ایم گیٹنگ بیٹر. تو یہ جو ہوتے ہیں نا ایسے حالات میں ہمیں خداوند کے پاس آنے کی ضرورت ہے, خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے. وہ آپ کی مشکلات کو جانتا ہے, وہ آپ کی پریشانیوں کو جانتا ہے. دعا کریں, خداوند سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی مشکلات کو دور کرے. اور جب آپ اس سے دعا کریں گے تو یقیناً خداوند آپ کو شفا دے گا. اٹ کاسٹ یو نتھنگ. فری فرام فیئر. اس خوف سے باہر آئیں. یہ جو نا ہمارے دلوں کو جکڑے رہتا ہے, جو خوف جو ہے, بڑا اچھا لفظ ہے میرے سامنے, سنیکس. فیئر سنیکس انٹو یور ہارٹ وداؤٹ پرمیشن. اس کو ضرورت بھی نہیں ہے کہ آپ سے اجازت لے, گرفت میں لے لینا, اس کو جکڑ لینا. آپ اس کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے. خوف جو ہے نا یہ ابلیس کا بہت بڑا ہتھیار ہے. آپ محسوس کرتے ہیں کہ بس میں بے یار و مددگار ہوں, اور ابلیس یہ باتیں آپ کے من میں ڈالتا ہے. Nobody is there to help me. Helplessness, hopelessness.
اور یہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ اٹ اسٹیلز یور پیس. انر پیس جو ہے، آپ کا جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، آپ کی جو کسی چیز پر فوکس کرنے کی جو قوت ہوتی ہے، اس کو یہ خوف جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. پینک، فلاں کو جو پینک اٹیک ہو رہے ہیں، پینک، میرا جاب کا کیا ہوگا جی، میری پراپرٹی کا کیا ہوگا. ہم جو فوکس ہیں اس پہ، ان چیزوں پہ کر لیتے ہیں. فیئر ٹرنز اور فوکس، خوف جو ہے وہ ہمارا جو دھیان ہے، ہمارا فوکس جو ہے وہ ان چیزوں کی طرف کر دیتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو یہ جو فیئرز ہیں، جو وریز ہیں، اسٹرائک کرتی ہیں، حملہ کرتی ہیں ہمارے دل پر. یہ جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں، جو ڈپریشن اور سوئسائڈ، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ اسی بات کا نتیجہ ہے. خدا ان کے پاک کلام سے ہم پڑھیں گے اور پھر اس بات کو میں ختم کروں گا. زبور 34. زبور آج ہم نے صبح نہیں چلے، خدا ان کا شکر ہے کہ یہ زبور میرے ذہن میں آیا. زبور 34 ہم دیکھیں گے، بہت خوبصورت زبور ہے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے. میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا، اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. میری روح خداوند کا فخر کرے گی. حلیم یہ سن کر خوش ہوں گے. میرے ساتھ خداوند کی بڑائی کرو، ہم مل کر اس کے نام کی تمجید کریں. میں خداوند کا طالب ہوں، اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. اس سے جی دہشت سے، آج کل ٹیررزم کا بڑا بول بالا ہے، ٹیررسٹ. وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. انہوں نے اس کی طرف نظر کی اور منور ہو گئے. کس کی طرف نظر کی؟ خدا کی طرف. اور ان کے منہ پر کبھی شرمندگی نہ آئے گی. اس غریب نے دعائی دی، خداوند نے اس کی سنی اور اس کے سب دکھوں سے بچا لیا. خداوند سے ڈرنے والوں کی چاروں طرف اس کا فرشتہ خیمہ زن ہوتا ہے اور ان کو بچاتا ہے. آزما کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے. کیا خوبصورت بات ہے. مبارک ہے وہ جو آدمی جو خدا پہ توکل کرتا ہے. خدا سے ڈرو، آئے اس کے مقدسو، کیونکہ جو اس سے ڈرتے ہیں ان کو کچھ کمی نہیں. ببر کے بچے تو عادت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خدا کے تعلق کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. Do not be anxious about all these physical needs and worldly things, materialistic things. اپنے سارے بوجھ، اپنی ساری فکریں اس پر ڈال دو، کیونکہ اس کو آپ کی فکر ہے. آئیے خدا ہم کا شکر ادا کریں. In all sort of the situation, in fear, in anxiety, in worries, He is always with us. He is good. God is good. اور رسپونڈ کیا ہوتا ہے جی؟ سب مل کر کہیں جہاں پر بھی ہیں، He is good. آپ کہیں He is always good. He is good. He is always good. آئیے خدا ہم کا شکر ادا کریں. Yes, Jesus, you're always good. تیرا شکر، تیری تعریف کہ تو نیکی اور بھلائی کرتا ہے. خداوند تو ہم سے پیار کرتا ہے. تو نے ہم سے اس قدر پیار کیا کہ ہماری بہتری کے لیے، ہماری خوشی کے لیے تو نے صلیب کی شرمندگی کی پرواہ نہ کی اور تو نے اپنے آپ کو دے دیا. اے پیار خداوند، we are living in a society where all the time we are having worries, we are having the anxiety, depression, so many issues. But you are faithful, God. You are always with us. We give you praise for your wonderful promises, because you said that I'll be with you till the end of the world. You are same yesterday, today, and forever. We give you praise for your uniqueness, for your greatness, for your authority, your power. I ask your anointing for your people. Almighty God, bless them, be with them, empower them, lead them, guide them, that they may rely upon you and glorify your name. خدا مدد کیجیے، رحم کیجیے، ترس کیجیے، اپنے لوگوں کو سنبھالیے جو بھی اس وقت کسی طرح کی بھی بیماری میں ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے. In Jesus' name,
I rebuke all these sickness, all this depression and anxiety in your wonderful name, the name which is above all the names. وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے, اس نام میں میں تمام بیماریوں کو, ان تمام دکھوں کو, پریشانیوں کو یسوع کے نام میں چھڑکتا ہوں. Your heaven میں open upon them. تیرا آسمان ان پر کھلا رہے, بڑی برکت دے. آج کا تمام دن تمہارے ساتھ ہو. یسوع کے جلالی نام میں یہ دعا مانگتے ہیں, آمین. خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ فرمائے. خداوند آپ کے بدن, جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا. اور ہمارے خدا مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے. تھینک یو جی. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. کیپ واچنگ بائبل ٹی وی گلوبل. خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور میری آپ سے درخواست ہے کہ جب آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کریں www.bibletvglobal.com, اور اس مادم کو آپ اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ بانٹیے, اور اس چینل کو بھی ضرور آپ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, سپورٹ کریں تاکہ ہم خدا کے کام کو اور زیادہ احسن طریقے سے کر سکیں. خدا آپ کے ساتھ ہو. گاڈ بلیس یو. تھینک یو.